खासा नाज़रीन कराम, आप सियासत पे रोज़ गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आप ज़रा अलग से हट के ज़रा बात कर लें, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि पाकिस्तान से भी ज़रा हट कर बात कर लें। पाकिस्तान से हट के नहीं है, तुर्की हमारा भाई मुल्क है, शाम भी हमारा ऐसी तरह एक बहुत बरादर इस्लामी मुल्क है। इन दो मुल्कों में जो ज़लज़ले ने तबाही मचाई है और जो सूरत हाल पैदा की है, उसमें पाकिस्तानियों के दिल कैसे दुखी हैं, उन्होंने इस पूरे मरहले पे कैसे काम किया है, ये एक पूरी कहानी है जो हमें इसलिए सुनना चाहिए। और उन लोगों ने कैसे काम किया है और दुनिया की और लोग कौमें जो हैं वहाँ कैसी पहुँची है, उनकी हुकूमत कितनी एफिशिएंट है। हमारे यहाँ से जो NGOs या दूसरे अदारे, प्राइवेट अदारे गए, उन्होंने क्या काम किया, हमारी फ़ौज ने किया कि दूसरे लोगों ने क्या किया, ये अभी फर्स्ट हैंड कहानी जो है हमारे सामने नहीं आई। सिर्फ हुकूमत के बयानात आ रहे हैं कि हमने चंदा इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, भेज दिया। इससे लोगों की तसल्ली नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती। आज हम बिल्कुल ख़ास तुर्की और शाम के मसले पर गुफ्तगू करेंगे। ज़लज़ले की जो सूरत हाल थी, आँखों देखा हाल भी आप सुनेंगे और उसके साथ आप तज़िया भी सुनेंगे। हमारे साथ अकरामुल हक सुबहानी साहब मौजूद हैं, जो अल खिदमत के वैसे तो वस्ती पंजाब के सदर हैं, लेकिन ये उस टीम के साथ थे, उसके गोया सरबराह थे 47 रुकनी, जो सबसे पहले वह पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और इन्होंने काम किया। अब भी कोई इनका इदारा काम कर रहा है, ये तो वापस आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब रिहेबिलिटेशन का मसला रहा है, मेडिकल सेंटर्स हैं और बहुत चीज़ें, सारी कहानी ये सुनेंगे। और उनके साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त फ़र्क सोहेल गोविंदी मौजूद हैं, जो इस खित्ते पर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अथॉरिटी हैं, वहाँ से इनका ताल्लुक़ भी बहुत गहरा है और रहते भी वहाँ बहुत बार जाकर हैं, काम भी किया है, लिखा भी उस पर। इसलिए मैंने उनको भी ज़हमत दी कि ताकि वो पूरे पर्सपेक्टिव के साथ हमको समझा सकें, बता सकें कि तुर्की के इस ज़लज़ले के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे आलम इस्लाम पर भी, हम पर भी, पूरी दुनिया पर भी, और तुर्की इसको कैसे डील कर रहा है और कर सकता है। जी मेरा सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, इसलिए कि पहले आप हमें उस वहाँ के हालात बताएंगे कि वहाँ जाके कि क्या सूरत हुई, कैसे गए। अल खिदमत बिल्कुल पाकिस्तान में इज़ ए नोन नेम और कोई शक नहीं कि हमारे बड़े अदारों में से है। आप क्या गुजरी वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो मैं न्यूज़ वन का शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम सज्जाद मिर्ज़ा साहब आपके साथ प्रोग्राम में शिरकत मेरे लिए एजाज़ की बात है। 6 फरवरी की अलल सुबह एक तबाहकुन ज़लज़ला जिसकी शिद्दत 7.8 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड हुई, तो ज़ाहिर है कि बखूबी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करने वाले अदारों के लिए और अफराद के लिए बखूबी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था कि इसके नतीजे में क्या नुकसान होंगे। तो उसी रोज़ अल खिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब की हिदायत पर तुर्किया में जो हमारा रजिस्टर्ड इदारा है, उसकी निगरानी में फौरी तौर पर रिलीफ के काम का इंटरनेशनल तौर पर इदारे मौजूद हैं, फौरी तौर पर रिलीफ के काम का आगाज़ कर दिया। और बिल्कुल अगले रोज़ अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मियाँ अब्दुल शकूर साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा भी लें और अल खिदमत फाउंडेशन फौरी तौर पर रिलीफ के कामों में, रेस्क्यू के कामों में क्या किरदार अदा कर सकती है उसके हवाले से कोऑर्डिनेट करें। तो वहाँ पे जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अफाद नामी इदारा है, उसकी कोऑर्डिनेशन से उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अल खिदमत फाउंडेशन की टीम को जो है फ़ौरन रवाना किया जाए, ट्रेन लोगों को जो सर्च एंड रेस्क्यू। और उसमें ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन में पाकिस्तान भर में सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे अफराद ट्रेंड थे, लेकिन जिनके पास ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल ये ऑपरेशन था, पासपोर्ट अवेलेबल थे और ज़ाहिर के फौरी तौर पर दस्तयाब थे, तो वो 47 रुकनी टीम जो है वो फौरी तौर पर रवाना की गई और उसने जाकर अदियामान जो कि ये 7 को पहुंच गई या 8 को? ये 9 को जी, 9 को। और वहाँ पे अदियामान का जो इलाका था बहुत ज़्यादा ज़लज़ले से मुतासिर था, तो वहाँ पर जाके इन्होंने अफाद को असिस्ट किया और फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन का आगाज़ किया। अच्छा, ठीक है। ये इस तरह से तो अल खिदमत फाउंडेशन ने अपने कामों का, सरगर्मियों का अपना सामान भी यहाँ से लेके गए रेस्क्यू वगैरह के लिए? हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन का सामान था तो वो हम तो साथ लेके गए, लेकिन इसके साथ जो वहाँ पे हेरात एक बड़ी NGO है, IHAHA है, जानसोयू है, इसके ज़रिए से अल खिदमत फाउंडेशन ने फौरी तौर पर रिलीफ के काम का भी आगाज़ कर दिया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के जी हाँ। और मोहतरम शकूर साहब जब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, मियाँ अब्दुल शकूर साहब, तो उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटियों में मौजूद थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने बहुत सारे ज़ाहिर के हादसे के नतीजे में अफराद ज़ख्मी थे, तो उन्हें ब्लड के हवाले से और उन तलबा को ऑर्गेनाइज़ करके जो भी पाकिस्तानी तलबा जो वहाँ पे ज़ेर तालीम थे, वो एक अच्छी खासी तादाद थी, तो
انہوں نے وہ اس ڈیزاسٹر میں کیا کردار ادا کر سکتے تھے، تو بہت مؤثر طور پر ان کو آرگنائز ان کو زبان بھی آتی تھی، ان کا زبان کا بیریئر بھی نسبتاً حل ہو چکا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ترکی میں تو زیادہ لوگ ترکی ہی جانتے ہیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ فوری طور پر ایک اچھا آسانیاں پیدا کرنے کا اور ڈیزاسٹر میں ورک کرنے کا کام کا آغاز الخدمت فاؤنڈیشن نے فوری طور پر کر دیا۔ ان کا سسٹم کیا تھا، کیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ان کی حکومت نے یا اداروں نے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جی افاد وہاں کا ایک بہت ہی افیکٹو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ تھا، ان کی ایک مؤثر پلاننگ تھی، تو ان میں ظاہر کے مختلف ممالک سے ریسکیو کی ٹیمیں گئی ہوئی تھی، پاکستان کی نمائندگی کرنے کا شرف الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمیں حاصل ہوا، اسی طرح سے آرمی کے ٹروپس بھی وہاں پر موجود تھے، پاکستان آرمی کے، اور ریسکیو 1122 کی ٹیم ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی قیادت میں وہاں پر موجود تھی، تو وہ ظاہر کہ وہاں پر تو یہ معمول ہے کہ 5، 7، 11 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بنی تھی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو نقصانات تھے اس کا اندازہ بخوبی آپ لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو موسم کی شدت تھی کہ -5 اور -7 ڈگری ٹمپریچر تھا وہاں پہ، تو شدید سردی کے موسم میں ظاہر ہے کہ کھلے آسمان تلے جب بلڈنگیں جو بچ بھی گئی تھیں تو اتنی خستہ حال تھی کہ وہ رہنے کے قابل نہیں تھی، اسی طرح سے ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کرنا، تو یہ ظاہر ہے کہ موسم کی شدت کے نتیجے میں بھی کچھ مشکلات تھیں، تو ان تمام حالات نے افاد نے جہاں اور جب اور جہاں جو بھی اسائنمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن کو ٹاسک دیا، میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سرخ رو کیا۔ سرچ اینڈ ریسکیو کے آپریشن میں ظاہر ہے کہ جس بلڈنگ میں بھی ہم جاتے تھے، اگر کہیں پہ کسی انسانی زندگی کو بچانے کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ ارد گرد کے ساری جو عمارتیں تھیں، بلڈنگ تھی یا لوگ تھے جن کے پیارے جہاں ظاہر ہے کہ اس ملبے کے نیچے تھے، تو سب میں ایک امید کی کرن جاگتی تھی، حوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن جب ظاہر ہے کہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوتی تھیں تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی فکر مندی بڑھتی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس ملی جلی کیفیت میں الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انسانیت کے ناطے سے الحمدللہ ترکی کی اس مشکل گھڑی میں ہم نے کم از کم یہ میسج ضرور دیا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ ساتھ ہیں۔ جس طرح سے میں آپ ہی سے سنا ہوں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں کہ عبادت کی تو قضا ہوتی ہے لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر جو ہم سے ممکن بن پڑا تو وہ وہاں پہ ہم نے جا کر کیا، اور خاص طور پر میں اگر عرض کرتا چلوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم کی یا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے کارکنان کی یہاں کے ایک ماحول کے نتیجے میں ایک فرق تھا دیگر جو ریسکیو کی ٹیمیں کام کر رہی تھیں، وہ ایک بڑا فرق یہ تھا جس کے وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اکنالج کیا اور افراد نے بھی بہت واضح طور پر محسوس کیا، وہ یہ فرق تھا کہ ہمارے افراد اگر کسی ڈیڈ باڈی کو ریکور کرتے تھے تو فوری طور پر وہاں پہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، اگر نماز جنازہ کا اہتمام ممکن ہوتا تھا تو نماز جنازہ کا اہتمام کرتے تھے، اس غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اہتمام کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے ان کو ایک بڑے صدمے میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا تھا۔ تو یہ سارے کام الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستانی قوم کی نمائندگی اور اب بھی وہاں الخدمت کے کام ہو رہا ہے جی۔ پھر 22-23 تاریخ کو جب ان کا یہ ریسکیو اینڈ سرچ کا آپریشن کلوز ہو گیا تو ظاہر کہ ہماری سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم تو واپس آ گئی، لیکن ریلیف کا کام وہاں پہ اب بھی ہمارا جاری ہے، اور ہمارے نائب صدر اعجاز اللہ خان صاحب، ہمارے فارن ڈیسک کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد اقبال صاحب اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہیں، میڈیکل ٹیمیں ہماری موجود ہیں جو ریلیف کے کاموں میں مختلف خدمات جہاں جہاں جو چلیے میں اس بات پہ آپ سے بعد میں آتا ہوں، خاص طور پہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو وہاں دیکھنے کو ملا، ذاتی مشاہدے میں چیزیں آئیں، ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے میں گونی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بعض خطے سے واقف ہیں، ترکی کو بھی اور شام کو بھی جانتے ہیں آپ، اور آپ کا دوسرا وطن ایک طرح سے کہنا غلط نہ ہوگا، تو اس پورے زلزلے کے حوالے سے آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیسے آیا اور کیا کام جو پاکستانیوں نے کیا وہ کس طرح کا؟ دیکھیں ترکی ایسا ملک ہے جو ایک مسلسل زلزلوں کی ضد میں ہے، یہ ہر دہائیوں صدیوں سے ہے، اور اس کے 2 پٹیاں ہیں زلزلے کی، ایک یہ جہاں پہ آیا سیرین بارڈر کے ساتھ ساتھ، دوسرا مرمرہ کے ساتھ استنبول کی طرف، جیسے 99 میں زلزلہ آیا تھا، اور یہ زلزلہ سب سے بڑا آیا ہے، سب سے بڑا، بلکہ 2 اکٹھے آئے، 2 اکٹھے آئے ہیں، اور اس کے میں ہم 4000 سے زیادہ آفٹر شاکس ہیں، اور یہ لبنان تک محسوس کیا گیا، سیریا تو ڈائریکٹ متاثر ہوا، اس کی خبریں کم آ رہی ہیں، پھر قبرص تک گیا اس کی جو سیریا میں تو گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، سیریا میں چونکہ اور اس علاقے میں نہیں 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ جو یہ روسی اور ترکوں کے کنٹرول میں علاقہ ہے، یہاں پہ خدمت والے گئے ہیں، میں نے شکور صاحب کو 6 اور 7 کی رات کو میسج کیا تھا کہ اپنے کام کو ترکی تک نہ رکھیں، اور انہوں نے بڑے اچھے میسج مجھے کیے اور الخدمت پہنچی۔ جو خطہ ہے روسیوں اور ترکوں کے کنٹرول میں ہے، جو
ترک خطہ ہے جو جنگ کے بعد ان کے زیر کنٹرول ہے، وہاں پر تو ترکی اور الخدمت والے بھی گئے، دنیا بھی گئی، لیکن جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ اس کو اون نہیں کرتی کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم خود کریں گے. لیکن سیریا کے اندر لوگ گئے ہیں اور سیریا تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں پر ریاست کا ڈھانچہ کوئی نہیں ہے، سول وار نے اڑا کے رکھ دیا سارے نظام کو. وہاں پہ جو غربت ہے وہ 10-20 سالوں میں بڑھی ہے. ان کے پاس کوئی ٹریکٹر نہیں ہے، انہوں نے تو ملبے سے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے. جو خبریں ہیں، جو چھوٹی موٹی ویڈیوز آئی ہیں. لیکن ٹرکی ایک بڑا خوشحال ملک ہے، ترقی یافتہ ہے، ٹیکنالوجی اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے ہیں، ویسٹ کے ساتھ بھی، ایسٹ کے ساتھ بھی، عربوں، پاکستانیوں، ہر ایک کے ساتھ. اور وہ دنیا کے بڑے ایک نیٹ ورک میں ہیں. ان کی جو فرسٹ ایڈ کا پروگرام تھا، جو ریسکیو کا پروگرام تھا، اور ترکی ریاست ایسے ڈیزاسٹر میں بہت کمپیٹنٹ ہے. وہ ایسا کوئی پسماندہ ملک نہیں ہے کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں. ان کے پاس پورا انسٹرومنٹ ہے اور بہت ایفیشینٹ ریاستی ڈھانچہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر پہ ان کے این جی او جن کا ذکر ہمارے دوست کر رہے تھے وہ بہت ایفیشینٹ ہیں، افیکٹو ہیں. ایون سائیکولوجیکل ان کے پروگرام چلتے ہیں. ابھی میں جانتا ہوں 99 کے جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تھی، میری ایک دوست تھی، ابھی میری ایک دوست ہیں، وہ ان کی منسٹری میں ہیڈ ہیں کسی شعبے کی، تو وہ انگریزی بولتی ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا میں جو رابطے کے لیے پورا ایک نظام بنایا کہ انگریزی بولنے والوں کو انہوں نے سینٹر بنا دیا تھا. لیکن سیریا کا خبریں ابھی بھی نہیں ہیں. الخدمت کا بھی کام ہے اس سیرین خطے میں، چونکہ ٹرکی کے ذریعے جا سکتے ہیں. لیکن میری یہ بھی اطلاع ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ڈائریکٹ سیرینز کے ساتھ بھی کیا. اور میری جن لوگوں سے یہاں بات ہوئی جو ڈونرز بنے پرائیویٹلی پاکستان میں، امریکہ میں، تو میں نے تو جیسے شکور صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ترکی اور شام کہیں، چونکہ دونوں ہی ہمارے لیے ایکول ہیں، اس میں انسانی حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. اور الخدمت نے جہاں بھی سیرین ممکن تھا وہ گئے ہیں، پاکستانی بھی گئے ہیں. لیکن پاکستان گورنمنٹ سیرینز کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے، سیرین گورنمنٹ کے ساتھ. ہاں بالکل ان ٹچ ہے. اور میرے سے کئی جو ڈاکٹرز نے فنڈ ریزنگ کی، مجھے آن لائن بلایا، انہوں نے پاکستانی نے کروڑوں کی ہے ہمارے دوستوں نے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کہہ رہے تھے جی ہم سیرین امبیسیڈر کو، میں کہا ملیں، سیرین امبیسیڈر کو ملیں، ان کو ڈائریکٹ بھی مدد دیں، ان سیرینز کو بھی دیں جو ٹرکی کے بارڈر پہ ہیں، وہ بھی حقدار ہیں. تو پاکستان نے بڑا اچھا نام کمایا ہے. اور جیسے الخدمت نے کیا، اور دوسرے ادارے بھی گئے ہیں، پرائیویٹ لیول پہ بھی این جی اوز گئی ہیں، گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. لیکن گورنمنٹ کا کام اس طرح نہیں ہے جیسے، چونکہ پاکستان فوج نے کیا. ہاں اصل میں فوج نے کیا ہے. اور اس سے بڑا ایک ہماری فوج جو کہ ڈیزاسٹر کی کئی چیزوں میں ان کا تجربہ ہے. ہاں بالکل، چونکہ ایک بڑی جدید فوج ہے، اس حوالے سے یہ پسماندہ فوج نہیں ہے. مطلب اسلامی دنیا میں ایک کمپیٹنٹ فوج ہے ایسے ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے بھی. تو اس سے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیج بہت اچھا بنا ہے کہ ہم مدد کرنے کے قابل ہیں، ہم اتنی مردہ قوم نہیں ہے. جذبے تو ہمارے بہت بلند ہیں، برے حالات کے باوجود بھی ہمارے بہت بڑی بات ہے، چندہ بھی دیا، بہت بڑا چندہ دیا. اچھا اب وہاں کیا یہ جس طرح کہانی بتا رہے ہیں کہ ایک تو سیریا کا وہ علاقہ ہے جو کہ نیگلیکٹڈ تھا، ترکی میں تو آرگنائز تھا کام سارا. کیسے وہ یعنی کہ کیا آپ نے کیا دیکھا وہاں، اور یعنی آپ کو کوئی باتیں یاد ہیں وہاں کی کیا کیا؟ جی یقیناً جی، جیسے محترم فاروق سہیل صاحب نے فرمایا کہ ترکیہ کا یہ امپیکٹ ایک موجود ہے کہ وہاں پہ ایک ایفیشینٹ افیکٹو گورنمنٹ موجود ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک ہے. تو اس کا ظاہر ہے کہ وہاں پہ دیکھنے میں بھی اظہار ہوا کہ وہاں پہ ایک افیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے کاموں میں بھی پوری طرح سے پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ایک آفت آئی ہے، 50,000 کے قریب جو افراد ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس منظر میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی پوری دنیا سے جو مدد فوری طور پر لے سکتے تھے وہ انہوں نے لی، اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ انسانی زندگیاں بچانے کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ پھر جو شہداء تھے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ افراد کا یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی تدفین کا مرحلہ چلے کم از کم ہو جائے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بے تحاشا مناظر ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہم ساتھ واپس لے کے آئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ خوشیوں میں شرکت سے خوشیاں بڑھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کے غم میں شرکت سے وہ غم ہے، جو درد ہے وہ بڑھتا ہے. تو ہم نے ظاہر ہے ان کے غم بانٹنے کی کوشش کی ہے. مثلا ہم پہلے ہی دن جب گئے ہیں تو ہم فوری طور پر ظاہر ہے کہ فیلڈ میں چلے گئے، ان کے ساتھ جو بھی اسسٹنس کا کام تھا الحمدللہ پوری جذبے کے ساتھ
ہمارے کارکنان نے وہ کام کیا. تو جب ہم واپس آئے تو چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آفیشلز نے ہم سے رابطہ کیا کہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ زندہ افراد کی موجودگی کے کچھ شواہد یا سمٹمز ملے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہماری ٹیم فوراً وہاں پر پہنچی. تو لیٹ نائٹ کا موسم تھا, شدید سردی کا موسم تھا. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ جب ہماری ٹیم نے سارا کچھ سرچ آپریشن کا پروسیس مکمل کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو فیملیز تھیں ان سے کچھ انفارمیشن, مثلا جہاں پہ آپ کے صوفے کا کلر اسی طرح کا ہے, کچھ چیزوں کو ویریفائی, وہ فیملیز جو ہے اس کمرے میں رہتی تھیں, اس طرح سے کچھ چیزوں کو ڈیٹا اکٹھا کیا. تو انفارچونیٹلی جو ہماری فائنڈنگز تھیں کہ وہ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے, اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو ان میں سے ایک بچہ تھا جو 8-9 سالہ بچہ تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ افراد نے یا وہاں کے آفیشلز نے اس کو پھر آگے مینیج کرنا ہوتا تھا. تو ہم ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ یہ کنورسیشن کر رہے تھے انگلش میں, کچھ ہمارے افراد اپنی لینگویج میں کنورسیشن کر رہے تھے. لیکن وہ بچہ تو ظاہر ترکی جانتا تھا, لیکن ظاہر اس کی بے چینی جو ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا تھا. تو اس دائرے میں جب ہم کھڑے یہ بات کر رہے تھے تو کبھی یہاں سے ان ہوتا تھا, کبھی یہاں سے ان ہوتا تھا کہ وہ احساسات کی زبان شاید سمجھ رہا تھا. تو پھر جب ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس کی والدہ بھی اس ملبے کے نیچے ہے, تو جب اسے ہم نے گلے لگایا تو ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رویا, تو اس کا درد لے کے ہم پاکستان واپس آئے ہیں. تو ظاہر اس طرح کے بے تحاشا مناظر ہیں وہاں کے کہ جو ظاہر کہ ہمارے کارکنان نے دیکھے ہیں. جو ملبے کے ڈھیر میں ایک ماں ہے جو اپنے شیخار بچے کو اور ایک چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے, ان کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور اس کو کور کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور اس کے بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو لیکن ظاہر ہے کہ جب اس کو اسٹریچر پر ڈالنے کے لیے اس کی باہوں سے اس کے بچوں کو آپ علیحدہ کرتے ہیں تو کیا منظر ہوگا, تو یہ ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ جگہ جگہ اس طرح کے بے تحاشا مناظر ہیں. ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں جی. اب اس کو ہم جاری رکھتے ہیں جی. ناظرین کرام دیکھیں, آپ ترکی اور شام کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور کسی ایسی سنی سنائی باتوں پہ نہیں, جو وہاں گئے ہیں ان کی زبانی اور جو اس کے ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, وہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس خطے کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے گھر کو جانتے ہیں. تو اس پر گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. یہ ناظرین کرام, ہم ترکی اور شام کے زلزلے کی بات کریں. زلزلے سے ہم بھی گزرے ہیں نا جی. جب ہم زلزلے سے گزرے تھے, ہماری قوم ایسی قوم ہے جس کا کوئی جواب نہیں کہ جب جہاں نیٹو کی لوگ ہماری مدد کو پہنچے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن ہیں, انسان ہیں کہ جن ہیں. جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے تھے اور مدد کر رہے تھے ہمارے لوگ. پہلے تو انہوں نے ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو باتیں کی, بعد میں جب انہوں نے کام کرتے دیکھا تو ان کے بالکل عاشق ہو گئے. ہمارے خدمت کرنے والے لوگ یقینی طور پر ایسے ہیں کہ اس کی ہم پاکستانی بھی جتنی تعریف کریں کم ہے, اور دنیا بھی اس کی تعریف کرتی ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شام کا وہ علاقہ نگلیکٹڈ ہے. ترکی کا جو علاقہ اور اس کے ساتھ ہے, یہاں کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کیا, ظاہر ہے کہ یہ نہ طیب اردوان کی بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے, ایک گورنمنٹ کی بات ہے جو وہاں ایگزسٹ کرتی ہے, ایک سسٹم وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کا کیا تاثر ہے کہ وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے؟ دیکھیں, جو ترکی ہے ہمارے یہاں بڑا 22 قسم کے انالیسس کیے جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں امریکہ کے اخبار میں چھپا ہے کہ یہاں فلاں پارٹی کی حکومت تھی تو اس لیے زلزلہ کا نقصان زیادہ. ایسی بات نہیں ہے. ترک ریاست ایک بڑی ایفیشنٹ ریاست ہے اور اس کا لوکل باڈیز بڑا سٹرونگ ہے, اور لوکل باڈیز کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, جو ان کا ڈسٹرکٹ ہے اس کو صوبہ کہتے ہیں. تو یہ قدرت کی طرف سے آفت تھی, اس کا اتنا زیادہ بڑا زلزلے کی شدت تھی کہ وہاں پہ 20-20, 40-40 منزلہ, 10-10 منزلہ عمارتیں زمین بوس ہوئیں. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ فلاں پارٹی کی یا اردوان صاحب کی پارٹی انیفیشنٹ تھی. ایسی بات نہیں ہے. وہ ایسا سماج اور ریاست نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہے کہ نگلیکٹڈ ایریا, جی راجن پور نگلیکٹڈ, ایسے نہیں ہے. ان کا پسماندہ جو آبادیاں ہیں جو ترکی کے پس منظر میں تناظر میں پسماندہ ہیں, وہ ہماری جدید آبادیوں سے بھی آگے ہیں. ہاں, ادیامان چلے جائیں, شانلی عرفہ چلے جائیں, یہ حتائی چلے جائیں, جہاں آئے وہ بہت جدید شہر ہیں. اور وہ قدرت کا ایک آفت تھی اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی. 7.8 کوئی چھوٹا زلزلہ ہوتا ہے تو, اور عمارتیں ان کی 10 منزلہ سے کم تو ہوتی نہیں چونکہ فلیٹ سسٹم ہے, اور جب ایک عمارت گرتی ہے تو زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں تو سوائے کراچی کے فلیٹ سسٹم نہیں ہے. تو ترک ریاست سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. میں تو اسی لیے پچھلے 40 سالوں سے اس ریاست کا مداح ابھی نہیں ہوا لائن کے نیا کوئی, کہ ترکوں نے
جو سب سے بڑا لیسن سیکھا ہے 1914 کے بعد کہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ عالمی مدد لیتے ہیں, وہ نیٹو کے بھی ممبر ہیں, یہ ریسکیو بھی آتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, ان کی پوٹینشیل بڑا ہے اکانومی کی, نقصان بھی بہت ہوا ہے. تو ترک ریاست کی خوبی جو ہے وہ پاکستان میں ان پچھلے 77 سال میں نہیں ہے کہ یہ ریاست پرو پیپل نہیں بن سکی. ترک ریاست کچھ بھی ہو, وہاں کوئی بھی حکومت ہو, ایون ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو, ان کا جو نظام ایک ہے اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ ریاست عوام کے لیے زندہ رہتی ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر بناتی ہے, پل بناتی ہے, سڑکیں بناتی ہے. خون دینے والوں کی باری نہیں تھی آ رہی. ان شہروں کی میں بات کر رہا ہوں جو شہر زلزلے کی نقصان کا شکار نہیں ہوئی, یعنی کہ قوم زندہ ہے, ریاست زندہ ہے, سماج زندہ ہے اور وسائل ہیں ان کے پاس. تو پاکستانیوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ریاستی ڈھانچہ ہے, دیکھیں ریاست کس لیے بنائی جاتی ہے؟ لوگوں کے لیے, لوگوں کی ہیلتھ کے لیے, تعلیم کے لیے. اگر آپ ان کا پورا تعلیمی نظام دیکھیں, میں نے ابھی ایک گاؤں میں جو کہ کرد علیحدگی پسند ہے, مرکز ہے, اس شہر کو میں نے بالکل دیہ کی طرح دیکھا, قصبے کی طرح دیکھا. اب وہ شہر بن رہا ہے, دوبا یزید ایرانی بارڈر میں, اکتوبر میں وہاں تھا. تو اس شہر کی جو سب سے خوبصورت بلڈنگ تھی, تو میں نے سمجھا یہ کوئی ہمارا ڈیفینس کا میرج ہال کی طرح بہت شاندار, اور یہ وہ علیحدگی پسندوں کا علاقے ہیں. میں نے پوچھا یہ بلڈنگ کون سی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ اسکول ہے. تعلیم پر وہ بہت توجہ دیتے ہیں, اسی لیے وہ تعلیم یافتہ ہیں, آج ترقی کر گئے ہیں تعلیم کی بنیاد پر, نالج کی بنیاد پر. اسی لیے اکنامیکلی بھی وہ ترقی کر گئے ہیں تعلیم کی بنیاد. ہیلتھ سسٹم ترکی نے پچھلے 20-25 سال میں اردوان کی حکومت کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے, جو ہمارے لوگوں کو بتانے والے بھی نہیں بتاتے, وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں ان کی کارناموں میں, وہ ان کا ہیلتھ سسٹم ہے. ڈور سٹیپ پہ ہیلتھ سسٹم ہے. اچھا وہ امیگرینٹ کے لیے نہیں ہے, پاکستانی یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہے, کیونکہ دے آر ویری نیشنلسٹ. ان کا ہیلتھ سسٹم ڈور سٹیپ پہ ہے اور جدید ہیلتھ سسٹم ہے, اور وہ کئی حوالوں سے یورپ سے آگے ہیں. ہیلتھ سسٹم جو ان کی جو اجرت کی بات کر رہا ہوں, جیسے امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا ہیلتھ تو بالکل رت لیس ہے, جیسے کہتے ہیں کیوبا کا ہیلتھ سسٹم. ہاں جیسے کیوبا کا ہیلتھ, ڈاکٹر بھی ہمارے کئی میرے دوست پوچھتے ہیں جی ہم نے وہاں کینسر کا علاج کرانا ہے, فلاں کرانا ہے. تو انہوں نے جو 20 سال میں بھی ابھی کیا ہے اردوان صاحب کی حکومت میں خصوصاً, جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کا ہیلتھ سسٹم ہے. اور آپ دیکھیں گے زلزلے کے بعد جو اب زلزلے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے, یہ شہر بھی آباد ہو جائیں گے, یہ بستیاں بھی آباد ہو جائیں گے. اب یہ ریہیبلیٹیشن کا کام, میڈیکل کی سروس, ریسکیو کے بعد کا جو ساری سچویشن ہے, اس میں کیا آپ کی ٹیمیں کہاں سے گئی اور کیا وہ کیا کام کر رہی ہیں, کیا رپورٹس ہیں اس کی؟ جی ایک تو یہ جو ریلیف کا اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, وہاں پہ جو ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جس میں ہرات ہے, آئی ہاہا ہے, جان سوجو ہے, بڑی آرگنائزیشنز ہیں, تو ان کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم یہ ریلیف کا کام اور پھر ریہیبلیٹیشن میں جو بھی ممکن ہوگا یہ ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا کچھ کم و بیش 25,000 بلینکٹس جو ہیں, اور اس طرح سے 6,000 جو ہیں وہ ٹینٹ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور اسی طرح سے ظاہر خورد و نوش کی اشیاء, تو 50 کروڑ کا ایک پیکیج جو ہے وہ اس وقت وہاں پر ایگزیکیوشن کے فیز میں ہے. اچھا شکور صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وہاں وہ شام کے کسی علاقے میں گئے تو وہ مریض جو تھے وہ بہت سے ایسے تھے جن کو ڈائلیسس کی ضرورت تھی, اور ہسپتالوں کی کیفیت یہ ترکی کی آپ پازیٹیو بتا رہے ہیں, سر شام کی یہ کیفیت تھی کہ وہاں ان کے ڈائلیسس کرنے کا انتظام نہیں تھا, کوئی ڈائلیسس مشین نہیں تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو مجھے نہیں پتہ یہ کتنے کی آتی ہے, کیا خرچ ہوگا, لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ الخدمت کی طرف سے ہم آپ کو یہ کم از کم ڈونیٹ کریں گے. تو یہ کیا کتنے کی وہاں ابھی ضرورت ہے؟ ہمارے لوگوں نے چندہ تو دیا ہوگا, اور آپ نے انٹرنیشنل بھی اکٹھا کیا ہوگا, پاکستان دنیا بھر میں مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں, تو کیا کیا وہاں درکار ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی, جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا محترم میاں عبدالشکور صاحب کے ساتھ آپ کی کنورسیشن بات ہوئی ہے, تو اس وقت یہ سروسز وہاں پر لوگوں کو مل رہی ہیں. ڈائلیسس کے حوالے سے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے تعاون سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں, پیرامیڈکس کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں, اور یہ جو مطلوبہ ریکوائرمنٹس تھیں ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بلکہ الحمدللہ یہاں پہ ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ جانا چاہتی ہے کہ اگر انہیں خدمات کی ضرورت وہاں پر پڑے تو وہ فوری طور پر وہاں پر اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں دستیاب ہے. تو وہ وہاں کی ظاہر کی کوآرڈینیشن کے ساتھ حکومتوں کے اور وہاں پہ جو دستیاب سہولتیں ہیں اس کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن اپنی میڈیکل اور پیرا میڈیکلس کی ٹیموں کو وہاں پر روانہ کر رہی ہے.
یعنی ٹیمیں میڈیکل کی بھی جا رہی ہیں، ریہیبلیٹیشن کی ہمارے ڈاکٹر بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف بہت کمپیٹنٹ ہے. کمپیٹنٹ ہے. ہاں یہ بہت کمپیٹنٹ ہے. ہمارا میڈیکل سسٹم جو خصوصاً جو سرکاری کالجوں والا ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سرکاری کالجوں والا اصل تو وہی ہے. نجی کالجوں تو کا ہمارے ڈاکٹرز بہت کمپیٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو بہت ضرورت پڑے گی چونکہ بہت بڑا نقصان ہے. 50,000 تو شہید ہوئے ہیں، جو متاثرین ہیں، زخمیوں کی لاکھوں میں تعداد ہے. ہمارے بھائی تو وہاں دیکھ کے آئے ہیں، تو ضرورت تو ان کو ہوگی. تو پاکستان کا پیرا میڈیکل سٹاف اور جو ڈاکٹرز ہیں یہ بہت ایفیشینٹ ڈاکٹر ہیں اور اچھے ڈاکٹر ہیں. چونکہ انٹرنیشنلی جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا یا علامہ اقبال کا یہ کمال کے ڈاکٹر ہیں اور پاکستان کی قدر بھی ہے میڈیکل کے حوالے سے دنیا بھر میں. ہاں ایران میں تو ایک وقت ایسا تھا کہ ان کا سارا میڈیکل ڈاکٹر جتنے تھا پورا کاڈر ہی پاکستانیوں کا تقریباً ہوتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے تک. بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں میں. تو اس لیے پاکستان کے لیے بلکہ کچھ نئے کوریڈور کھلیں گے پیرا میڈیکل سٹاف کی جابس کے لیے بھی. اللہ کرے پاکستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر اسی طرح کام کریں اور یہ جو کمرشل ادارے بن گئے ہسپتالوں کے نام پہ، خیر اللہ ہماری مدد کرے. لیکن اس وقت ترکی اور شام کو جو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور اس بات کے اظہار کی ضرورت ہے کہ ترکی کے ساتھ ہم آج سے نہیں ہیں، 1 صدی سے ہیں. اب سن 23 میں بیٹھ کر میں کہہ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ترکی اور ہمارے درمیان محبت کا ایک رشتہ قائم ہوا ہے، وہ آج تک قائم ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں ترکی کے بارے میں، شام کے بارے میں مزید کرنے کی ہیں اور جاننے کی ہیں کہ اس زلزلے میں کیا ہوا اور ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. بس یہی سوال ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی سوان صاحب، کیا آپ نے جو مزید کام ٹھیک ہے ریہیبلیٹیشن کا کر رہے ہیں میڈیکل، جیسے کہ مونس صاحب نے بتایا کہ وہاں ہمارے ڈاکٹروں کی دنیا بھر میں قدر ہے، وہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فنڈز درکار ہیں اس کے لیے، ہمارے لوگ دے رہے ہیں یا انٹرنیشنلی پاکستانی سے اکٹھا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا ترکی کے ساتھ محبت کا جو رشتہ اور سفر ہے یہ 1 صدی سے زائد پر محیط ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر آفت میں، ہر مشکل گھڑی میں ترکی عوام نے آگے بڑھ کر ہر ایسے موقع پر مدد کی ہے پاکستانی عوام کی. تو اس میں ہم نے جو کمپین کا عنوان بھی دیا تھا کہ یہ ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر ایک طرح سے قرض بھی ہے کہ اس مشکل میں آگے بڑھیں. تو الحمدللہ عوام نے ہماری اس کمپین پر بھی حسب روایت جو ہے وہ لبیک کہا ہے اور وہ وسائل فراہم کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ مطلوب بھی ہیں اور فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن خدمات فراہم کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن 7 ورکنگ ایریاز میں کام کرتی ہے، جس میں سے ہیلتھ ہمارا ایک بہت میجر ایریا ہے. اور ایک طرح سے اگر میں عرض کروں کہ 6 ورکنگ ایریاز اپنے فائنینشیل اور سروسز وائز ایک طرف ہے، تو ہیلتھ کا جو شعبہ ہمارا پروفیشنل ہے وہ ایک طرف ہے. تو بہت ہی پروفیشنل انداز میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے پاکستان بھر میں بھی یہ خدمات فراہم کر رہی ہے. تو ایسے موقع پر اس اسٹرینتھن پروگرام کا، صحت کا، ہیلتھ پروگرام کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہیلتھ پروگرام آگے بڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور آرگنائز کرتا ہے. پھر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کی، پیرا میڈیکل سٹاف کی اویلیبلٹی جو ہے ہمارے لیے بالکل ایشو نہیں ہوتا اور بڑی آسانی کے ساتھ ایسے ڈیزاسٹر میں جا کے ہم ایک بڑے پیمانے پر جو ہے خدمات فراہم کر سکتے ہیں کہ ہماری صلاحیت ہے. اور الحمدللہ یہاں پر ہم ترکیہ میں، شام میں، ان تمام علاقوں میں جو بھی ضرورت ہمیں جہاں پر محسوس ہوتی ہے وسائل کے حوالے سے بھی اور افرادی قوت کے حوالے سے خاص طور پر، اس کو ہم بہت کمفرٹیبلی اور آسانی کے ساتھ وہاں پر سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، ان علاقوں میں ایک سیس ہوئی جو شام کے وہ علاقے جو شام کی حکومت کے متحد ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان تو وہاں پہنچی ہے، کوئی ہمارے لوگوں نے بھی کچھ کام کیا آپ کے؟ جی الحمدللہ جی، وہاں پہ بھی تمام جو وہاں پہ بھی زلزلے سے متاثرہ علاقے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی وہاں پہ چیزوں کو چینلائز کیا ہے اور وہاں پہ ریلیف کی سرگرمیوں کا، مثلا تیار کھانے کا، ٹینٹ کا یا اس طرح کی سہولتوں کا بھی شاید ترکی سے کئی گنا زیادہ وہاں پر ضرورت تھی. تو وہ جہاں پہ بھی زلزلے سے متاثرہ علاقے ہیں تو وہاں پہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ترکی کی کچھ مدد سے اور کچھ وہاں پہ جو آرگنائزیشن موجود ہیں تو ان کی کوآرڈینیشن سے کام کو چینلائز کیا ہے اور خدمات فراہم کر رہی ہے، ریسکیو کی بھی اور ریلیف کی بھی الحمدللہ. یہ تو اچھی بات ہے نا جی کہ اس علاقے میں بھی کام ہو رہا ہے، کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں. اب اس پورے ساری صورتحال میں اب الیکشن بھی آ رہے ہیں ترکی کے. ہاں 14 مئی کو ہے. ہاں ابھی الیکشن آ رہے ہیں اور وہ تو پوسٹ پون نہیں کر رہے.
हाँ, वो अपोजिशन का मुतालबा था कि पोस्टपोन किए जाएं अच्छा, और किसी हद तक जायज़ भी था। अपोजिशन कहती है पोस्टपोन किए जाए। अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि वोटर्स मुतासर हुए हैं लाखों की तादाद में, कोई करोड़ 1.5 करोड़ वोटर मुतासर हुआ है, तो वो अर्दवान साहब नहीं माने, चूँकि कोई जैसे हुकूमतों में और अपोजिशन में होता है तो वो, लेकिन 14 मई को अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी अनाउंस हो गए अपोजिशन की तरफ से। वो 6 जमातों का इत्तेहाद है और ये 3 जमातों का इत्तेहाद है हुकूमत का। इसमें एक नैरो नेशनलिस्ट पार्टी है और एक लेफ्ट की पार्टी है हुकूमत के साथ, वतन पार्टी जो है। अच्छा। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और उधर इस तरह इस्लामी पार्टी है, अरबकान साहब की पार्टी अपोजिशन के साथ है। हाँ, ये लेसन है ना, ये भी तो सीखना चाहिए ना। तो वो उनका एक कैंडिडेट हैं जो अपोजिशन की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। कराची में जब होता है इनका चैम्बर का इंतखाब होता है तो उसमें 3 ग्रुप हैं, एक चनियोटी वहाँ कहलाता है, एक वहाँ कहलाता है इसका गुजराती स्पीक मेमनों का, और एक दिल्ली वालों का कहलाता है। जी जी। और हर ग्रुप में तीनों ग्रुपों की नुमाइंदगी होती है। देखिए, जो मजबूत जमहूरियतें होती हैं ना, अब यहाँ कई लोग बहस कर देंगे तुर्की में मजबूत जमहूरियत, मैं उसको बड़ी मजबूत जमहूरियत मानता हूँ। आप जर्मनी में चले जाएं, आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और क्रिश्चियन पार्टी जो दूसरी कोई राइट विंग की अलाइंस कर लेती हैं, तो वो अपने अपने फिर मफादात और अपने प्रिंसिपल्स पर रह कर काम करते हैं। तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक हेल्दी साइन है और बड़ा बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है तुर्की की तारीख का। 100 साल हो रहे हैं उनकी रिपब्लिक के, चूँकि अक्टूबर में वो 100 साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 1923 को जब ये मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी। अब देखते हैं कौन जीतता है सदारती इंतखाबात और क्या होता है तुर्की में। सदारती अर्दवान है। हाँ, उधर से अर्दवान है, इधर से जो अपोजिशन है। यहाँ इख्तलाफ भी हुआ था जिस दिन अनाउंस हुआ था, तो इनकी जो सेकंड अलाइंड पार्टी है मिराल की, वो नैरो नेशनलिस्ट है अपोजिशन की। वो पहले अर्दवान साहब के साथ वजीर होती थी, बड़ी पॉपुलर है। तो उन्होंने इख्तलाफ किया था। इवन इनके जो मेयर हैं इकराम ओलो इस्तांबुल के, उनका भी स्टेटमेंट आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने रिजॉल्व कर लिया कि इकराम जो हैं कमाल किलिचदारोग्लू वही उम्मीदवार होंगे, चूँकि वो सेकंड बड़ी पार्टी है तुर्की की, अपोजिशन पार्टी है। और 6 इसको कहते हैं 6 टेबल ऑफ 6 पार्टी, डाइनिंग टेबल होती है ना 6 की। इसमें वो भी हैं जो वजीर आजम रहे हैं अर्दवान साहब ने, जिनको बड़ा प्रमोट किया था। अहमद दावतोलो भी हैं इस अलायंस में। अरबकान साहब की पार्टी भी है। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि अलायंस ऐसे ही होते हैं सियासी जमातों के। ठीक मज़े की बात है कि अर्दवान इस तरफ, अरबकान के उस तरफ, पार्टी उस तरफ। तो खैर वो तो एक अलग बात है, सियासी बात है। तो आप तो ज़ाहिर है कि एक खिदमत के जज्बे के साथ गए थे, तो अब मज़ीद क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी के लिए कि हमें तुर्की के लिए मदद के लिए, शाम की मदद के लिए क्या और करना चाहिए, और उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं आप? बस उसमें ख़ास तौर पे तो ज़ाहिर है कि जो शाम के इलाके हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि रिहेबिलिटेशन के काम में भी शायद हमें वसाइल की ज़रूरत पड़े। तो तुर्की जैसे मतलब फ़रूख सैल साहब ने भी फरमाया कि वहाँ भी ज़ाहिर है कि एक जदीद मुल्क है, तो वो शायद इतनी तेज़ी से साथ इन चीज़ों को डेवलप कर लेगी, तो शायद रिहेबिलिटेशन में पाकिस्तान या खिदमत फाउंडेशन को वसाइल की उस तरह से ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये जो रिलीफ का फेज़ है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी तैयार खाने की सूरत में या जो ब्लैंकेट्स हैं, इस तरह की जो खिदमात है, ख़ास तौर पर जो मेडिकल की खिदमात है, तो इसमें जो ज़रूरत पड़ रही है वो खिदमत फाउंडेशन फराहम कर रही है। और इसमें ज़ाहिर है कि खिदमत फाउंडेशन वसाइल भी इकट्ठे कर रही है। तो मैंने आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दरख्वास्त करूँगा कि ज़ाहिर है कि तुर्क भाइयों ने जिस तरह से हर मौके पर हमारी मदद की है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम पर कर्ज है कि पाकिस्तान में सैलाब पर तो आपने 10 अरब के करीब खर्च किया है। जी जी। यानी कि जो आमतौर पर आपका अमूमी बजट होता है, उतना ही बजट आपने और खर्च कर दिया है। अब बकौल आपके लोग देते हैं। जी जी, आप अब वसाइल पे इंसार करने के बजाय लोगों पे इंसार करते हैं। तो इसमें भी कोई खासा खर्च हुआ होगा अभी तक? तो जी, इस वक्त तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 50 करोड़ का तो पैकेज अलखिदमत फाउंडेशन ने फौरी तौर पर अनाउंस किया था, और उससे ज़ाहिर है कि अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो खिदमात फराहम कर रही है। लेकिन वक्त और ज़रूरत के साथ साथ चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले से हमें बहुत कमी का सामना नहीं करना पड़ा, जहाँ पर जिस तरह के वसाइल हमें दरकार होते हैं। तो आप जैसे दोस्त भी हमारी मदद करते हैं, अपील करते हैं। जैसे आपने डायलिसिस मशीन के हवाले से जिक्र फरमाया कि इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ डेज़ जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि विद इन अ फ्यू हार्स जो है वो सारी चीज़ों की अरेंजमेंट हो गई और जाके वहाँ पे सर्विसेज का आगाज़ हो गया। और फिर अलखिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जो हमें एक एजाज़ हासिल है कि जो खिदमात हैं वो फौरी तौर पर जो है वो मुतलका जगह पर पहुँच कर वो ऑपरेशनल हो जाती हैं। वो
بہت انٹیگریٹی کا یا بہت SOPs کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں سے فنڈ کی اپیل کرتے ہیں وہ فوری طور پر ریسکیو اینڈ ریلیف کے فیز میں آپریشنل ہو جاتی ہیں۔ سیلاب کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، الخدمت فاؤنڈیشن نے 10 ارب کا کام تو ریسکیو اور ریلیف کے فیز میں کیا، پھر ریہیبلیٹیشن کے فیز میں علیحدہ 5 ارب کا کام مکمل کر چکی ہے، جس میں ایک بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ کاشتکاروں کو فصل کے حوالے سے جو بیج اور کھاد اور اس طرح کی جو ضروریات تھیں ان کی دستیابی تھی، تو اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ کاشتکاروں کو ایک بڑے پیمانے پر بیج اور کھاد فراہم کی گئی، جس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ ان کو گھر کے گندم تو میسر آئے گی، بلکہ ملکی اکانومی میں بھی اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ تو پھر اس طرح سے گھروں کی تعمیر کا جو معاملہ ہے اور دیگر جو ریہیبلیٹیشن کے کام ہے وہ سارا وہ الگ سے ہو رہا ہے، وہ الگ سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہیں کہ 10 ارب یہاں میں ایک آپ کی پروگرام میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ متعلقہ لوگوں، پاکستان چونکہ بڑا بدنام ہے پراکسی وار میں حصہ لینے میں، کسی بھی ملک میں ہو، سیریا میں بھی ایون، پاکستان کے لیے بڑا آئیڈیل وقت ہے کہ اس وقت سیریا کی مدد کرے اور اس کو فوکس کرے، اور میرے نالج میں ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے پچھلے 2 سال پہلے، خود ترکی کا رابطہ ہے سیریا کے ساتھ اور سعودی عرب اس کے ساتھ تعلق، ہاں جی، تو اس وقت میں پاکستان بہت بڑی ایک ڈپلومیسی کر سکتا ہے۔ ایک کہنا چاہیے نا، کانفلکٹ میں آئے بغیر ڈپلومیسی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پر ہی نہ سیریا میں جائیں، ڈپلومیسی تھرو خدمت پاکستانی ریاست خدمت کے جذبے سے، اور خصوصاً فوج کا ادارہ بڑی مدد کر سکتا ہے۔ اگر دیکھیں سیرین انسان ہیں، مسلمان بھی، اگر آپ مسلمانی کے ناطے بھی دیکھ لیں، اور ان کو ضرورت بہت زیادہ ہے، اور پاکستان ایک مڈل ایسٹ میں ایک نیا امیج بنائے گا کہ ہم صرف جنگوں میں نہیں لوگ جاتے لڑنے کے لیے کہ فلاں کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ میرا خیال ہے اس وقت پاکستانی حکومت کو اور ملٹری بیوروکریسی کو بڑا فیصلہ کن، اور چونکہ میرے نالج میں ہے کہ ملٹری بیوروکریسی نے 2 سال پہلے ڈپلومیسی کی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی سیرین گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہ آئیڈیل وقت ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بھی کانفلکٹ سے نکالے اور سیرین کی مدد کرے، اور الخدمت بھی وہاں ان کو بھی اجازت دی جائے کہ یہ سیریا میں بھی جا کے کریں، اور پاکستانی ادارے بھی، ریاست بھی کرے، فوج بھی کرے، الخدمت جیسے جو شاندار ادارے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا امیج بھی بڑھے گا اور ہماری اپنی معیشت، ہمارے اپنے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے پورا نقشہ دیکھا وہاں کا، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ان علاقوں کو کتنی ضرورت ہے، ان علاقوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا پرانا ہے، وہاں ہم نے کیا کام کیا، خاص طور پہ جو خدمت نے کام کیا اس کا تذکرہ آپ نے سنا، جس ہماری سب سے بڑی NGO جس نے وہاں کام کیا ہے، فوج نے کیا، جیسے کہ وہ خود دانے 1122 جو ہے ہمارا ادارہ، اس نے کام کیا ہے، جو اداروں نے کام کیے وہ بھی قابل تحسین ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں ایسے ادارے بننا چاہیے، سارا کام فوج پہ نہ چھوڑ دیں، اور خوشی ہوئی کہ 1122 کو بھی لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتی ہے، اور خدمت ہماری وہ NGO ہے، وہ ادارہ ہے، NGO تو ہم ویسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، NGO تو نہیں، خدمت کا ادارہ ہے۔ پہلے ہمارے ہاں رضاکار ادارے ہوتے تھے، فلاحی ادارے ہوتے تھے، پھر وہ ایک سوشل سائنس کا سبجیکٹ بن گیا، یونیورسٹی میں پڑھایا جانے لگا، پھر یہ ہمارے بھائی کو پتہ ہے کہ NGOs آ گئے، اور پھر اس کی کیا کہانی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ پاکستانیوں نے وہاں اپنا حق ادا کیا، دکھ کی بات ہے کہ وہ بہت مشکل اور کڑے وقت سے گزرے، اور امید کی بات ہے کہ اس سے پاکستان کا عرب دنیا میں بھی اور اسلامی دنیا میں بھی امیج بہتر ہوگا، اور شاید دنیا میں بہتر ہو۔ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اللہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے نتیجے کے طور، اس کے صلے کے طور پر کہہ لیجیے، اللہ ہمیں بھی نوازے گا اور ضرور نوازے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔